बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी बड़ी खबरें आई। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का एक खत जो काजी फायज ईसा और कमेटी को उन्होंने लिखा। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी का जो इख्तलाफी नोट है उसने तो मजीद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की का ताबूत है उसमें आखिरी कील ठोंक दी है। लेकिन इसके साथ ही फिर जराए के हवाले से खबरें और ये सारा तमाशा चला। लेकिन आज असल खबर जो है वो आनी है लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से। ये क्या खबरें हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त काजी फायद ईसा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, ये आपके सामने रखनी बड़ी जरूरी है। दूसरी तरफ इमरान खान तंग आमद बजंग आमद, ये अचानक लाहौर जलसा होता है, यानी पहले इस्लामाबाद फिर लाहौर, दरमियान में मियाँ वाली का नाम आया और मियाँ वाली के बाद इमरान खान ने कहा नहीं, मियाँ वाली नहीं बल्कि रावलपिंडी। ऐसा अचानक क्यों हुआ है? और उसके बाद जो हुकूमत है या ताकतवर हलके हैं उनका रद्द अमल क्या है? एक तरफ अदालती महाज गर्म है, दूसरी तरफ जो सियासी महाद है ये किस तरह गर्म होने जा रहा है। और अब क्या पिंडी के अंदर जलसा करने दिया जाएगा? पिंडी का इंतखाब क्यों? इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। कुछ खबरें हैं, उम्मीद है तफसील आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक के जरिए जो फायर वॉल इस चैनल पर लगाई गई है उसको तोड़ने के अंदर जो है वो मदद फराम करेंगे। अच्छा, एक तो मैंने बताया जिस तरह कि इस्लामाबाद से बड़ी बड़ी खबरें, आज भी यकीनन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इस्लामाबाद से खबरें आपके सामने हम रखेंगे और लाइव रखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहां जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि लाहौर का इस्लामाबाद के बाद जलसा, और फिर इस जलसे के अंदर हमने देखा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब देखिए इस वक्त पिछले 2 सालों के अंदर तकरीबन 1.5 साल तो आप कह लें कि जो भी तहरीक इंसाफ ने जलसा किया है, वो पहली शहबाज हुकूमत हो या निगरान हुकूमत हो और या मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत हो, हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ के लोगों पर जरूर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन लाहौर के अंदर अली अमीन गंडापुर ताखीर का शिकार हुए, जलसा पहले खत्म हो गया, डीजे वगैरह ने जवाब दे दिया और कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस पे बड़ी खामोशी थी। फिर ऐलान होता है जी मियाँ वाली के अंदर अगला जलसा होगा। उस वक्त जो है वो मैंने बता चुका हूं कि फिर भी खामोशी है। लेकिन जूं ही रावलपिंडी का ऐलान होता है तो उसके साथ ही मुकदमात शुरू हो जाते हैं। अब गंडापुर और बाकी पीटीआई के बहुत सारे लोग दहशतगर्द दिखाई देते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान ने एक पैगाम दिया है और ये अलीमा खान के जरिए कल दिया गया। उन्होंने कहा है हमने 2 साल 1.5 साल इंतजार किया कि मत किसी को होश है, पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ खड़ी हुई, उन्होंने वोट दिया, लेकिन यहां पे उल्टी गंगा बह रही है और इस चीज को वो कमजोरी समझ रहे हैं। वो भाई इससे ज्यादा हमें क्या करेंगे? यानी मारेंगे, कत्ल करेंगे, या हमारे लोगों को उन्होंने उठाया, टार्चर किया, बच्चियों को, खवातीन को हत्या के उठाया गया एक वोट की खातर, और उस पे काजी साहब और आप देख रहे हैं सारे जिस तरह खामोश हैं। तो इससे आगे क्या करेंगे? तशद्दुद भी कर लिया और कर लेंगे, अगवा किए और कर लेंगे। लेकिन क्या हम यही 5 साल इनका इरादा है कि ये एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन होती रहे और हम इसी तरह चुप करके देखते रहें? नहीं, ना तो इस्लामाबाद किसी के बाप का है, ना रावलपिंडी और ना लाहौर, बल्कि ये पाकिस्तान की अवाम ही इसके मालिक है। और पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को ये फैसला सुना दिया है। तो हमने बड़ा देख लिया, लिहाजा अब लीडर वही है, तहरीक इंसाफ का वही है, जो बुज़दिल है, डरपोक है, वो पीछे बैठ जाएं। और मैसेज उन्होंने ये दिया है कि भाई मियाँ वाली को छोड़ो, पिंडी में जलसा होगा। और ये बड़ा आम, मुझे अंदाजा है और आपको भी अंदाजा होगा, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो फ्रंट फुट में है, उनका ये बड़ा इम्तिहान है, उनके लिए बड़ी ये परेशानी है। लेकिन इमरान खान जब कह देता है तो अब एक अवाम की सपोर्ट भी इसी वजह से है कि वो इमरान खान के साथ है, तो वो उनकी मजबूरी बन जाती है। तो साथ ही उन्होंने कहा भाई जलसा गर्मियों के अंदर तो शाम के बाद जलसे होते हैं, तो ये 6 बजे साउंड सिस्टम बंद कर रहे हैं, ये क्या तमाशा है? अच्छा, अब उन्होंने कहा पिंडी में जलसा करना है। जो ही पिंडी के जलसे का जिक्र आया है तो उसके अंदर आपने देखा कि मुकदमात दर्ज हो गए हैं 300 के करीब लोगों पर। और उसमें अली अमीन गंडापुर, शहद खटक, वो जो एस एच ओ है हडियारा,
حماس حمید ان کی مدیر میں مقدمہ درج ہو گیا ہے، دہشت گردی، اقدام قتل، انہوں نے روڈ بلاک کیے، انہوں نے توڑا گنڈا پور، یہ کر رہا تھا، تو اب وہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کو پیغام دینا تھا عمران خان نے، اس پیغام کی جو تپش ہے وہ محسوس کی گئی، اور اب رد عمل کے اندر یہ بغیر مقدمے بھی شروع ہو گئے اور اب مزید سختی بھی ہو گئی۔ لیکن 9 مئی آپ کو علم ہے اس کا بڑا لنک ہے پنڈی کے ساتھ، اور یہاں پہ بڑے مقدمات بنے۔ اب لوگوں کے اندر بڑا غم و غصہ ہے، یعنی ایک طرف تو ادارے کہتے ہیں نا ہمیں بڑا غم و غصہ ہے، لیکن دوسری طرف عوام کو بھی بڑا غصہ ہے۔ وہ پرامن اپنی جو تعداد ہے وہ پنڈی میں زیادہ جذبے کے ساتھ جمع کریں گے، اور اس میں گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا اور پنجاب۔ اب پولیس اس کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے، کنٹینروں سے کیسے بند کرتی ہے، وہ بھئی اگر جلسہ نہ بھی کرنے دیا جائے، کنٹینروں سے پورا شہر آپ نے بند کر دینا ہے، تو جلسہ تو کامیاب ہی کامیاب ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا چلیں، نیشنل میڈیا تو جو بھی ہے وہ آج کل ویسے ہی ہے، لیکن وہ بھی ڈالر کمانے کے لیے اپنے پرائیویٹ جو ڈیجیٹل چینل ہیں ان پہ کوریج دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا جو ہے وہ عام معاملہ ہے، اور بڑا چھکا لگایا ہے عمران خان نے عین موقع پہ۔ لیکن خبر اسلام آباد کے اندر کل آپ نے خبریں بہت دیکھی ہیں، یعنی قاضی فائد عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، پھر الیکشن کمیشن ایسا بزدل ہے، سکندر سلطان راجہ وہ ذرائع کے پیچھے چھپتا ہے۔ پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں الیکشن کمیشن تو کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ذرائع بھی عطا تارڑ اور آدم نذیر تارڑ ہی چلاتے ہیں کہ یہ ذرائع کے حوالے سے یہ چلا دیں، یہ بھی بہرحال بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ خبر ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اور خبر یہ ہے کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنایا گیا، ایک آرڈیننس آیا ہے، اس آرڈیننس کے خلاف جو درخواستیں ہیں، درخواست ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں ہے جو آج سماعت ہو رہی ہے، وہ جسٹس عالیہ نیلم جو چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ کی، وہ سن رہی ہے، اور دوسری جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی آج یہ سماعت ہے، 2 ججز اس کو سن رہے ہیں۔ اب اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا جو آرڈیننس ہے، اگر اس کو ایک ہی ہائی کورٹ کے اندر بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا جائے تو بھائی وہ سارا کچھ اڑ جائے گا۔ سپریم کورٹ میں تو آئے گا نا بعد میں، جو قاضی صاحب جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہلے منصور علی شاہ نے اس کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، اوپر سے اگر اس ہائی کورٹ سندھ سے یا لاہور سے یہ آرڈر آ جاتا ہے، اب کیا لاہور ہائی کورٹ سے یہ آرڈر آ سکتا ہے؟ اب یہ بڑا امتحان ہے۔ اگرچہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ سے امید نہیں ہے، جس طرح پہلے ان کے حوالے سے توقع تھی، اور میں آپ کو کہتا ہوتا تھا، بڑے لوگ کہتے تھے کہ بڑی یہ عالیہ نیلم جو ہے نا کسی کو ملتی نہیں ہے، وہ بھئی آج کے دور میں ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن سارے پیغام رسانیاں ہو جاتی ہیں اور وہ گراؤنڈ پہ نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اب جو ہے وہ ساری نظریں ہیں عالیہ نیلم پر۔ یہ اگر ترمیم آرڈیننس کے خلاف اظہر صدیق کی پٹیشن کی سماعت کریں گی تو پھر صدارتی آرڈیننس کے تحت نیب بننے والی جو کمیٹی ہے اس کو معطل کیا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ 30 ستمبر کو آرٹیکل 63A کی نظر ثانی کیس کی یہ سماعت ہے، تو یہ جو آرٹیکل 63A والی سماعت ہے اور یہ سارا کچھ بھی اڑ جائے گا، کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اگر یہ کر دیتی ہیں۔ اب یہ قاضی فائد عیسیٰ نے ان کو چیف جسٹس بنایا، سینئر 2 ججز کو ہٹا کے، تو کیا یہ قاضی صاحب کے خلاف جا سکتی ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے، بدقسمتی ہے، ہمیں اس اینگل سے بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ دوسرا، جسٹس منصور علی شاہ جو ہے ان کا بھی لاہور کے سابق وہ چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے، تو اب ان کا بھی اثر و رسوخ ہے، اثرات ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، تو اب ان کے نقطہ نظر کے وہ خلاف جا سکتی ہیں۔ تو آئین اور قانون کے ساتھ کس نے جانا ہے، یہ چیزیں تو اب کم دیکھی جاتی ہیں، اب ججز کا جھکاؤ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، اب مجھے جو اس کے اندر نظر آ رہا ہے، شاید اس درخواست کو عالیہ نیلم صاحبہ قابل سماعت ہی قرار نہ دیں، وہ کہیں یہ درخواست چونکہ سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ ہے، سپریم کورٹ میں معاملات ہیں، مقدمات ہو رہے ہیں، تو لہذا یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے قابل سماعت قرار دے دیا فرض محال، تو پھر ڈویژنل بینچ یا ایک بڑا لارجر بینچ اس معاملے پہ بن سکتا ہے، تو پھر بھی فی الفور اس پر فیصلہ آنے کی مجھے توقع نہیں لگتی، نہ ہی کوئی سٹے دینے کی پوزیشن لگ رہی ہے۔
ہاں البتہ جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہاں سے 2 ججز اس پر سماعت کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جسٹس یوسف علی ہیں اور جسٹس ارباب علی بگڑو، یہ اس پر سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے سٹے دے دیا اس پر اور اس کو نل اینڈ وائڈ اگر آزاد یہ ججز ہوئے، تو پھر بھی قاضی صاحب کی جتنی بنی بنائی گیم اور جو انہوں نے آخری کارڈ بھی کھیل لیا ہے وہ بھی ٹھس ہو جائے گا، اور پھر سب کچھ بڑھ جائے گا۔ یعنی وہ آگے پھر ٹائم لگے گا، پھر اسلام آباد سندھ ہائی کورٹ کو مینج کرنا پڑے گا، لارجر بینچ، تاکہ وہ اس فیصلے کو ختم کرے، تو اس چکر کے اندر بھی دن لگیں گے۔ اچھا، یہ چیز جو ہے، جو اصل خبریں ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ سے آج بڑی خبریں ہیں۔ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر، یہ جو آرڈیننس ہے صدارتی، اس کو بدنجتی پر قرار دے کر وقتی سٹے بھی ہو جائے، تو قاضی صاحب جو اگلا سارا پلان بنائے بیٹھے ہیں وہ زبردست ہو جائے گا، اور معاملات جو ہے وہ نیا رخ اختیار کریں گے۔ اب الیکشن کمیشن کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ذرائع کے پیچھے چھپ کر کبھی ایک ٹاؤٹ کے ذریعے خبر آتی ہے، کبھی دوسرے کے ذریعے آتی ہے کہ الیکشن ایکٹ کو غیر فعال بنا دیا ہے، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹیک اوور کر لیا ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن اب کس قانون کے تحت کام کرے؟ اور لکھ لعنت تواڈے دے، پنجابی میں کہتے ہیں تم کام کر کون سا رہے ہو؟ یعنی تم جو ہے وہ صرف فارم 47 کو تحفظ دے رہے ہو، اور آپ کام، یعنی پیسے پاکستانی قوم جو ٹیکس پیئر ہے نا، اس کی جیبوں سے آپ کو تنخواہیں مل رہی ہیں، مراعات مل رہی ہیں، کام ایک ہی ہے آپ کا کہ صاف اور شفاف الیکشن کروانا۔ وہ ایک کام جو آپ کے ذمہ ہے، جس کی تنخواہ لے رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں یہ قوم ٹکڑوں پہ پال رہی ہے، وہ کام تم کم کر نہیں رہے، تو اور آپ نے پنجابی میں کہتے ہیں چھڑکنا کرنا ہے۔ بھائی جاؤ گھر چھوڑو، ہمیں یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ یعنی آپ نے جتنا اس قوم کے خلاف جنگ کی ہے، میں کبھی کبھی اصل میں پاکستان کے اندر آپ کو علم ہے پرامن شہری ہے، رہنا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے الفاظ بڑے محتاط استعمال کرتے ہیں، ورنہ دل تو جل رہا ہے جو اس وقت صورتحال ہے۔ چلیں کوئی دلیل ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک کام آپ کو اس کی تنخواہ ملتی ہے جس کام کے لیے اس قوم نے رکھا ہوا ہے نا، پالا ہوا ہے، تنخواہ دیتے ہیں، وہ کام چھوڑ کے اور کام شروع ہو جاتا ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے، باصیت قوم یہ ہے، ایک گھر سے لے کے گلی محلے سے لے کے ایوان صدر تک سارے جو کام اصل ہے اس کو چھوڑ کے دوسرا کام کر رہے ہیں، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف باقیوں کے کام چھوڑ کے جو فضول میں لیے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ نہ کیے تو اور نہیں ہونا، تو یقین مانیے اپنا اپنا کام شروع کر دیں تو یہ ملک ٹریک پہ آ سکتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ آج بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو اپنی برانچ بنا لے۔ او بھائی، آپ شریف خاندان کی برانچ بنے ہوئے ہیں، آپ زرداری خاندان کی برانچ بنے ہوئے ہیں، آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ تو کسی اور کی برانچ پہلے ہی بنے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کی برانچ اگر بن جاؤ گے پھر تو کچھ نہ کچھ پھر بھی شرم حیا کوئی رتی بھر رہ جائے گی، کوئی نہ کوئی تو قوم کا بھلا ہو جائے گا نا۔ تو یہ کوئی تانے والی بات نہیں ہے۔ اس وقت تم جن کی برانچ ہو، یعنی اس سپریم کورٹ کی برانچ بننا بہتر ہے۔ الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر ناکارہ کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن ہے ہی ناکارہ، الیکشن کمیشن کو صرف سپریم کورٹ نے کام یاد کروایا ہے، اور اس ناکارہ کو کام یاد کروایا تو وہ کہتا ہے میں اب کیا کروں، چونکہ مجھے تو کام کرنا آتا ہی نہیں ہے، میں تو میری تنخواہ لینے کے لیے ہوں، ہم تو صرف بچے پالنے کے لیے سرکار کے خرچے پہ، عوام کے خرچے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے صرف کہا ہے کہ بندے کے بچے بنو، حرام خوری نہ کرو، بددیانتی خیانت نہ کرو، اس پاکستان کے ٹیکس پیئر پہ جو تمہیں تنخواہیں اور مراعات مل رہی ہیں اور تم اپنے بچوں کو پال رہے ہو، حرام نہ کرو، حلال کر کے کھاؤ۔ جو تمہارا کام ہے، تم نے پہلے ہی قوم کے خلاف جنگ شروع کی ہوئی ہے، چونکہ فارم 47 کو تم نے تحفظ دیا ہے، تم نے انتخابی نشان چھینے ہیں، یعنی وہ تو چلیں قاضی صاحب کے ساتھ چھیننے میں مدد کی ہے، الیکشن تم 2 سال ڈیڑھ تاخیر کا شکار تم نے کیے ہیں، تم صرف انہی دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک کام یاد کروایا ہے، اور وہ کہتا ہے ہم کیا کریں جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کام کرنے کا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج
پائندہ بار.